रब्बी शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन आमीन या इलाही आमीन। सल्लल्लाहु अला हबीबिही सय्यदिना मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। अल्लाहुम्मा अन्फ़अना बिमा अल्लमतना व अल्लिमना मा यनफ़उना व ज़िदना इल्मा आमीन या इलाही आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। हम सूरत माइदा कर रहे हैं। आज हम सूरत माइदा की आयत नंबर 11 करेंगे, क्योंकि ये आयत ऐसी हैं कि ऑनेस्टली यूं कितना भी इसके बारे में डिटेल बोल दें यूं लगता है कि इनका हक अदा नहीं हुआ। और हमेशा ये होता है कि जब मैं पीछे आयत को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि ओ मुझे इसके बारे में तो ये बोलना था, मुझे ये बताना था, लेकिन क्योंकि एक तो वक्त भी कम होता है और फिर ये भी होता है कि आगे भी जाना है, तो फिर हम कोशिश करते हैं कि उसको जितना वक्त है उसके अंदर आपको बता सके। अब लास्ट टाइम हम लोगों ने बहुत डिटेल में बात की थी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को फिर से याद करवा रहे हैं वो अहद जो मुसलमानों ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से किया था। अब देखिए, सूरह के शुरू में हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बार बार इस सूरह में कहेंगे या अय्युहल्लज़ीना आमनू, और जहां भी कहीं पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू का लफ्ज़ आता है तो फौरन तैयार हो जाए कीजिए, क्योंकि आगे कोई ना कोई हुक्म होता है अल्लाह सुब्हानहू व तआला का। अब देखिए कि आयत नंबर सूरत अन-निसा की आयत नंबर 135 में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यही बात बताई थी कि पहले अल्लाह ने कहा कि अपने अहदों को पूरा करो और इंसाफ करो। और वहां पे इंसाफ का जब लफ्ज़ इस्तेमाल किया था तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने वो तमाम रिश्ते जो हमारे लव वंस होते हैं, जैसे माँ बाप हैं, बहन भाई, रिश्तेदार, वो वाले सब रिश्तेदारों के साथ बता के अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि कहीं ऐसा ना हो कि उनकी मोहब्बत तुम्हें इंसाफ करने से रोक दे। और फिर इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बताया कि देखो, ऐसा रिश्ता जो जिनके साथ तुम्हारी कोई दुश्मनी है या तुम्हारा दिल उनके साथ खट्टा हुआ है या तुम्हें वो किसी भी वजह से पसंद नहीं है, लेकिन इवन दो वो तुम्हारे दुश्मन है, तुमने उनके साथ इंसाफ करना है। ऐसा नहीं कि तुम सोचो कि मुसलमान है तो हमने इनका साथ देना है, ये तो काफिर हैं या ऐसे हैं तो हम इनका साथ नहीं देंगे। इंसाफ का तकाजा यही है कि जो हक पे है तुमने उसका साथ देना है। अब यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुसलमानों को जो कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, कि इंसाफ के साथ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए गवाहियां देने वाले बन जाओ, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अब यहाँ पे देखिए आयत नंबर 11 में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फिर वही बात कहते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू। देखिए, जब भी हम कभी आमनू का अल्फाज पढ़ते हैं या हम जानते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो कभी एकदम से दिल में थोड़ा सा ये बात आती है, आई डोंट नो मैं उस लेवल पे हूँ कि नहीं। अल्लाह सुब्हानहू व तआला मेरी जो भी मैं कोशिश कर रही होती हूँ या कुछ भी, पता नहीं, मेरी तो जिंदगी में इतना ज्यादा अभी उस तरह से प्रैक्टिस इस्लाम की नहीं है, मैं ईमान के दर्जे पे हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन एक बात का ख्याल रख लीजिए और अच्छे से समझ लीजिए कि अल्हम्दुलिल्लाह हम सभी ईमान वाले हैं, उस सेंस में कि जो हम सब ने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से अहद किया ना, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह, उसमें क्या था कि हम अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। ईमान के तो वही लेवल है ना जो हमने पढ़े कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के साथ किसी को शरीक नहीं करेंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे आखिरी नबी हैं, और जो कुरान पे बिलीव करते हैं हम तमाम अंबिया पे बिलीव करते हैं, और वो उनकी जो जितनी भी किताबें थी हम उन पे बिलीव करते हैं। हम डे ऑफ जजमेंट पे बिलीव करते हैं, हम तकदीर पे बिलीव करते हैं, हम आखिरत पे बिलीव करते हैं ना। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हम तमाम मुसलमान हैं। अब देखिए, जब ईमान होता है ना तो फिर उसके तकाजे भी होते हैं, जैसे आमनू व आमिलु स्वालिहात। कुरान में पूरी जगह पे आप देखिए कि ईमान के साथ फिर आमिलु स्वालिहात का है कि अब तैयार हो जाओ। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ये जो फौज अल्लाह सुब्हानहू व तआला की ना, मुसलमान तमाम के तमाम कूनू क़व्वामीन लिल्लाहि शुहदाअ बिल क़िस्त, उन्हीं को अल्लाह सुब्हानहू व तआला तैयार कर रहे हैं। और सबसे ज्यादा काम जो कुरान में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने किया वो उस यूनिट पे काम किया है जो घर का यूनिट है, जो हस्बैंड एंड वाइफ और बच्चे हैं। क्योंकि उस माँ ने, उस बाप ने मिलके एक नई नस्ल को, एक नई फौज को जो तैयार करना है, तो उसके बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला पूरे कुरान में बार बार जो बात कहते हैं कैरेक्टर बिल्डिंग की है। देखिए, जो तौरा थी ना, तौरा में तमाम लॉस थे, एंड फिर अंजील जो थी, जिसको हम उर्दू में अंजील कहते हैं, उसमें तमाम की तमाम इखलाकियात थी। लेकिन कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये दोनों चीजें मर्ज कर दी हैं। हमें जहाँ पे नमाज, रोजा, हज, ज़कात, दीन के बारे में पता चलता है, वहां पे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि अगर आप कुरान में से नमाज, रोजा, हज, ज़कात की आयत निकालें तो मुश्किल से 3 या 4 सफ़े बनेंगे। पूरे का पूरा कुरान इखलाकियात है
کہ آپ لوگوں نے زندگی کیسے، ہم لوگوں نے زندگی کیسے گزارنی ہے۔ آپ لوگوں کی جب میں بات کرتی ہوں تو مسلمان کی بات کرتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے، دیکھو انصاف انصاف۔ دیکھیں ہماری پوری زندگی انصاف کے اوپر ہے، ہم صبح سے رات تک اپنی، سب سے بڑی بات ہم اپنی جان کے ساتھ انصاف کریں، اپنے نفس کے ساتھ انصاف کریں۔ جو اپنے نفس کے ساتھ انصاف کرے گا نا، وہی آگے جا کے اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے ہسبینڈ کے ساتھ، جہاں جہاں آپ کا کوئی بھی ایسا کام ہے جو آپ نے کرنا ہے۔ آپ دیکھیں ہم لوگ جب بھی کام کریں گے، ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عمل کا جواب دینا ہے نا، تو ہم نے اپنے عمل میں انصاف کرنا ہے۔ اگر ہم ایک طرف انصاف اگر نہیں کرتے تو دوسری طرف کیا ہوگا؟ انصاف کا اپوزٹ کیا ہے؟ ظلم ہے نا، اور ظلم مسلمان نہیں کر سکتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ظلم پسند نہیں ہے۔ تو ہمیں یہی دیکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں صبح سے لے کے رات تک ہم جو کام کرتے ہیں، ہم نے انصاف کے ساتھ کام کرنا ہے۔ اور آگے اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر سے کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب یہاں پہ ایمان کا ورڈ پھر آتا ہے تو میں وہیں رک جاتی ہوں، پھر سے میں آپ کو وہاں پہ لے جاتی ہوں کہ ایمان کے بارے میں مجھے وہ حدیث یاد آ رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ بیٹھے ہوتے تھے۔ جب وہ بیٹھے تھے تو ڈیفینیٹلی ایمان کا لیول ایک اور ہوتا ہے۔ آپ ابھی دیکھیے کہ جب ہم کوئی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ذکر سن رہے ہوتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھ رہے ہوتے ہیں، یا کبھی ایسی محفل میں ہوتے ہیں جہاں پہ اچھی بات ہوتی ہے تو ہمارے ایمان کا لیول بہت ہائی ہوتا ہے۔ تو صحابہ تھے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا کرتے تھے، تو پھر بہت ان کا ایمان کا لیول ہائی ہوتا تھا۔ ایک دفعہ کیا ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منافقت کے بارے میں بتا رہے کہ منافقت کیا ہوتی ہے، وہ اس کی آیات کے بارے میں ڈسکشن ہو رہا تھا۔ صحابہ جب گھر گئے تو انہوں نے دے ریئلائز کہ جب ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان اتنا ہائی ہوتا ہے، جب ہم گھر آتے ہیں تو پھر بیوی بچوں میں اور کاروبار میں اور ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں تو ایمان کا وہ لیول نہیں رہتا۔ تو کیا ہوا کہ حضرت حنظلہ تھے تو وہ ایک دم سے گھبرا کے گھر سے نکلے، کیونکہ مسجد نبی کے پاس ہی رہتے تھے۔ تو انہوں نے راستے میں ان کو حضرت ابوبکر صدیق ملے۔ انہوں نے کہا کہ حنظلہ کہاں جا رہے ہو؟ انہوں نے کہا حنظلہ منافق ہو گیا۔ انہوں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ انہوں نے کہا دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو ہمارا ایمان کا لیول اتنا ہائی ہوتا ہے اور ہمیں لگتا ہے کہ ہم بس یہ بھی کام کر لیں، یہ بھی کر لیں، ہمیں ہر کام آسان لگتا ہے، لیکن گھر جاتے ہیں تو ہماری وہ حالت نہیں رہتی ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہا حنظلہ یہ تو حالت میری بھی ہوتی ہے، چلو جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں اس کے بارے میں۔ جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے تو انہوں نے جب اپنی حالت کا ذکر کیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابوبکر اگر تمہاری یہ حالت 24 گھنٹے تم اس حالت میں رہو ایمان کی تو تم راستے میں چلو اور فرشتے تمہارے ساتھ ہاتھ ملائیں۔ اللہ اکبر۔ اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا کہ ایمان کا لیول گھٹتا اور بڑھتا رہتا ہے۔ جیسے چاند ہوتا ہے نا، پہلے دن کا چاند دیکھے تو بالکل باریک سا ہوتا ہے، پھر بڑا ہوتا ہے 14ویں رات کا چاند بن جاتا ہے۔ بالکل ایمان کی حالت یہ ہوتی ہے، کبھی بہت ہائی لیول پہ ہوتا ہے، ہم پوری نمازوں کے ساتھ اشراق بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، شوق سے تہجد بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہم سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں اور ہم نے کام بھی بھاگ بھاگ کے کرتے ہیں، اور کبھی اتنی سستی ہوتی ہے کہ دل چاہتا ہے کہ ہائے آج تو یہ کام نہیں ہوگا۔ جو ریگولر ہم نیکی کرنے کے لیے بھاگ رہے ہوتے ہیں وہ بھی مشکل لگ رہی ہوتی ہے، لیکن گھبرایا نہیں کیجیے، ہم الحمدللہ یا ایھا الذین آمنو کے ہی اندر آتے ہیں۔ لیکن وہ ایمان کا لیول جو ہے بس اپنے آپ کو بوسٹ کرنے کے لیے پتہ ہے سب سے آسان کیا ہے؟ کوئی ایک لیکچر سن لیا کیجیے، چھوٹا سا کوئی لیکچر، کوئی حدیث، کوئی قرآن کی کوئی ایک آیت کا ترجمہ، کچھ بھی ایک دم سے اپنے آپ کو زبردستی، کیونکہ شیطان ہے نا، شیطان ہم کو بہکاتا رہے گا اور وہ کہتے ہیں وہ دنیا اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے، اتنی خوبصورت کر کے دکھاتا ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ اوکے۔ وہ کبھی آپ ایک بات اپنے دماغ میں رکھ لے، کبھی وہ یہ نہیں کہے گا کہ دیکھو جی کیا کر رہی ہو، یہ کوئی کام ہے کرنے والا، تم کیوں نماز پڑھ رہی ہو، تم چھوڑو کیوں قرآن پڑھ رہی ہو، کیوں سیکھ رہی ہو، کیوں تم ترجمے یاد کر رہی ہو۔ ابھی مجھے ترجمے یاد کرنے سے یاد آیا کہ الحمدللہ ہمارا جو حفظ کا سٹارٹ ہو گیا، کلاس سٹارٹ ہوئی ہے، الحمدللہ 200 اسٹوڈنٹ ہیں آل اوور دا ورلڈ اور اتنی محنت سے یاد کر رہے ہیں۔ اب میں اس میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات شیئر کروں ایک اسٹوڈنٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ ایڈمن مجھے بتا رہی تھی اس کی کہ انہوں نے کہا کہ مجھے یاد نہیں کہ میں نے لاسٹ نماز کب پڑھی تھی، اور مجھے نہیں یاد ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم قرآن کب کھولا تھا۔ اور she said مجھے نہیں پتا، میری ایک فرینڈ نے یہ لنک مجھے بھیجا اور اس نے کہا کہ چلو ہم سارے یاد کرتے ہیں۔ تو میں نے اس کے کہنے پہ، اسی لیے کہتے ہیں کہ دوست اچھے بنایا کرو، انسان اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، کوئی نہ کوئی راستہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہی دوستوں کے ذریعے نکال دیتا ہے۔ اگر آپ کی محفل میں اچھے دوست بیٹھے ہوں تو اس کی دوست نے اس کو دیا، اس نے لنک کر دیا۔ اس کے بعد جب ہم نے لیسن پوسٹ کیا
تو میں نے اپنی ایڈمن سے کہا کہ آپ میک شور کرو کہ جتنے آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ہیں آپ پرسنلی ان کو میسج کرو. اور انہوں نے جب اس کو میسج کیا اس ایڈمن نے، تو اس نے کہا کہ میں تو آپ کو سنانے والی بھی نہیں تھی، مجھے یہ تھا کہ وہ میں نے تو یہ کیا بس میں نے ایسے ہی بس اپنا نام بھیج دیا ہے. لیکن اب میری آپ سے بات ہوئی کیونکہ اس نے اس کو بہت انکریج کیا کہ دیکھو اگر تمہیں مشکل ہوگی میں پرسنلی تم سے بات کر رہی ہوں، میں تمہیں سکھاؤں گی، تم کیوں فکر کرتی ہو. اور مے بی دا سیم ایج گروپ بھی تھے اور وہ اس وقت اس کو اللہ نے ہدایت بھی دینی تھی. تو شی سیڈ کہ اس نے جب اپنی ریکارڈنگ بھیجی یاد کر کے تو اتنی پیاری اس کی آواز، لیکن اس کو ڈیفینیٹلی ہیلپ کی ضرورت تھی. میرا صرف کہنے کا یہ مطلب ہے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی راستے میں جب ہم خالص ہو جاتے ہیں نا، اللہ راستے بنا دیتا ہے. پھر کیسے کیسے لوگوں کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ ملا دیتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کے لیے اپنے آپ کو بس خالص کر لیں. ایسے ایسے بچے ایک عورت ہے وہ مجھے بتا رہی کہ میری زندگی میں میری 2 ہی بیٹیاں اور الحمدللہ دونوں کی شادیاں نیکسٹ منتھ ہے، گھر میں مہمان ہے، شاپنگ ہو رہی ہے، بہت بزی ہوں، لیکن I'm so much excited. میں اس کلاس کو نہیں چھوڑنا چاہتی ہوں. دیکھیں آپ مجھے کلاس سے نہیں نکالیے گا. ایسے میں بالکل نہیں آپ کو نکالوں گی، آپ کیوں فکر کر رہی ہیں. اسے she said کہ میں آپ کو جلدی جلدی بس بھیج دیتی ہوں. There is a lot of things جو کیونکہ فیڈ بیک آ رہی ہے لوگوں کی. تو ایسے ایسے الحمدللہ. لیکن میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ دیکھیں یہ ایک کتاب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ایک کتاب، ایک قرآن ہمارے پاس ہے. ہم اتنے بڑے ہو جاتے ہیں ہمیں یہی صحیح نہیں پڑھنا آتا، اور ہم اتنے چین سے بیٹھے رہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم پڑھ تو رہے نا، جیسے بھی پڑھیں، ہمارا اردو کا لہجہ یا ہمیں صحیح طرح سے نہیں پڑھنا آتا، ہم قرآن کا حق نہیں ادا کرتے تو کوئی بات نہیں، پڑھ تو رہے ہیں، کوئی بات ہے. یہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو آپ اتنا آسان، ہم نے پتہ کیا سمجھا ہوا ہے کہ بس ٹھیک ہے یہ والی آیت اتنی دفعہ پڑھ لیں گے، یہ والا لفظ اتنی دفعہ پڑھ لیں گے تو اس میں یہ برکت ہو جائے گی، کاروبار میں ترقی ہو گئی، یہ پڑھیں گے تو ہم صبح اٹھیں گے تو پیسے پتہ نہیں آسمان سے گرنا شروع ہو جائیں گے، ہم یہ وظیفہ 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 وظیفہ، ہم نے قرآن کو وظیفوں کی کتاب بنا دیا. یہ عمل کی کتاب تھی. اللہ سبحانہ، یہ دیکھیں میں بار بار جو چیز کہتی ہوں نا، یہ اس کے سائیڈ افیکٹ ہے ہمارے قرآن کے، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں نازل ہوتی ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی رحمتیں کر دیتے ہیں جو دعا ہمارے دل میں ہوتی ہے، یہ جس مقصد کے لیے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ قرآن عمل کی کتاب تھا، اور اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھنا. کیوں؟ دیکھیں ہماری دعائیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے قبول نہیں ہوتی ہیں کیونکہ مانگ کہہ کچھ رہے ہوتے ہیں اور پڑھ کچھ اور رہے ہوتے ہیں، اور وہ مقصد ایک لفظ کے ادھر ادھر ہونے سے، ایک اعراب کے چینج ہونے سے پورے کے پورا فائل کو مفعول میں لے جاتے ہیں اور اس کو کسی اور میں لے جاتے ہیں، اور انسان ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا. دیکھیے ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ ہم جان بوجھ کے آف کورس نہیں کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ قرآن کو صحیح پڑھنا کتنا امپورٹنٹ ہے. ہم نے جو کلاس شروع کی ہے سب ٹوٹلی فری کلاس ہے. اب دیکھیں جتنی بچیاں ایڈمن ہیں وہ بھی فری میں کام کر رہی ہیں، دن رات محنت کر رہی ہیں. ایک ایڈمن تو اتنی مجھے پیاری لگی کہ پہلا لیسن جب گیا اور اسٹوڈنٹ نے سنانا شروع کیا، she was telling me کہ عائشہ جی I was crying. جیسے میں سوچتی تھی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اس قابل سمجھا کہ میں اس کے قرآن دوسروں کو پڑھا سکوں، بیکاز اس کی تجوید بہت اچھی تھی بچی کی. That's why میں نے اس کو سلیکٹ کیا تھا کہ آپ ایڈمن بن جاؤ. لیکن آپ دیکھیے کہ کس طرح کے اللہ کے سپاہی ہیں، کیسے وہ بچیاں کوئی جان پہچان نہیں، کسی کا نام نہیں پتا، کسی کا پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کون ہے. تو جب انٹرویوز میں کر رہی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ وہ انٹرویو اس لیے دے رہی ہیں کہ ان کو کوئی پیسے ملنے ہیں، جسٹ اس لیے کہ مجھے ہم نے سیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے. دے آر آل حافظ قرآن الحمدللہ. پاکستان میں وہ بچی ہیں اور کتنی محنت سے وہ سارا کچھ کرتی ہیں، اور دن رات لگ کے انہوں نے اب یہ اسٹارٹ کیا ہے. اور الحمدللہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ پوری دنیا میں ہمارا یہ پھیل جائے اور ہم ساری دنیا میں اسی طرح سے پڑھانے والے بن جائیں. کوئی فی نہیں ہے اس کی، ہم صرف اس لیے پڑھا رہے ہیں کہ جہاں میں اپنے آپ کو دیکھتی ہوں نا، جب مجھے نہیں پڑھنا آتا تھا مجھے کبھی احساس نہیں ہوتا تھا کہ میں غلط پڑھ رہی ہوں، کیونکہ زیادہ کیا ہوتا تھا جس زمانے میں اتنا اسلام کا پریکٹیکلی میں نہیں کر رہی ہوتی تھی، تو مجھے تو یہ لگتا تھا کہ رمضان میں ہی 6 پارے اگر پڑھ لیے، ایک دن میں لگے، دن رات لگے ہوئے ہم پڑھتے جاتے جی ایک دن 2 پڑھ لیے، اس دن 4 پڑھ لیے، اس دن 6 پڑھ لیے. تو یہ کہہ رہے ہوتے تھے نا، اور عام روٹین میں جیسے رمضان ختم ہوا اس کے بعد پھر ویسی وہ زندگیاں سٹارٹ ہو جاتی تھی. لیکن جب میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس قرآن کو کھولا، جب میری زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہدایت دی مجھے اور میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا، then I realized کہ پہلے ہمیں نہیں پتا ہوتا. پھر پتہ کیا ہوتا ہے، ان لوگوں سے پیار آتا ہے کیونکہ ہم we go through، ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ تو میں بھی تھی پہلے ایسے نا، کچھ سال پہلے تو میں بھی ایسے ہی تھی. اب وہ اگر ایسے کہہ رہے تو وہ جان بوجھ کے نہیں کر رہے.
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس قرآن کا حق ادا کرنے والے بن جائیں۔ آج دیکھیے کہ ایک کلک پہ آپ کو دنیا میں ہر جگہ سے ایک اچھا استاد مل جائے گا۔ مت ایسے اپنے آپ کو ضائع کریں، اپنے آپ کو ضائع نہ کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس جب ہم جائیں گے تو یہ قرآن ہمارے حق میں گواہی دے گا، اچھی بھی اور بری بھی، ہمارے خلاف لڑائی کرے گا، اچھا بھی اور برا بھی۔ قبر میں ہمارے ساتھ ہوگا اور ہمیں تسلیاں دے گا کہ میں تمہارا دوست ہوں۔ اس کو آپ چھوٹا نہ جانیے ایسے کہ ٹھیک ہے جیسا دل چاہا پڑھ لیا، جس وقت دل چاہا پڑھ لیا اور ایسے کر لیں گے ویسے کر لیں گے۔ یہ قرآن ہمارا دوست ہے، ولی ہے ہمارا۔ اب لیتے ہیں چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں کہ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 11، جس میں ہم پڑھے تھے یا ایھا الذین آمنو۔ اب تو پکے ہم ایمان والے ہیں نا، تو اب پکی طرح سے ہمیں یاد بھی ہو جانا چاہیے، ڈرنا نہیں چاہیے۔ ہاں جی ہم پکے ایمان والے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اذکروا، یاد کرو نعمت اللہ کی نعمت کو، علیکم جو اس نے تم پر کی۔ کون سی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کی تھی؟ کہ ہم مسلمان ہیں۔ دیکھیے کتنی بڑی، اسلام سب سے بڑی نعمت اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ہم پہ۔ آپ ذرا سوچئے ان لوگوں کو جو اسلام، جو کنورٹ ہوتے ہیں۔ اب جو امریکہ میں ہیں، آپ لوگ تو بہت فیملیئر ہوں گے اس بات سے کہ میری ابھی ریسنٹلی کسی سے بات ہو رہی تھی، وہ شی واز کنورٹڈ مسلمان، الحمدللہ چھوٹی چھوٹی چیزیں یاد کر رہی ہے، نماز سیکھ رہی ہے، وضو کا طریقہ سیکھ رہی ہے، چھوٹی چھوٹی تسبیحات سیکھ رہی ہے، قرآن کا الف با تا ثا سیکھ رہی ہے، اتنی ایکسائٹڈ جس کو کوئی حد نہیں۔ اور جب میری اسے بات ہوئی تو مجھے احساس ہوا کہ یا رب العالمین، ہم کتنی رحمتوں کے اندر ہیں، ہم کتنی اللہ کی نعمتوں کے اندر ہیں کہ ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے۔ She was telling me کہ جب میں نے اسلام کو قبول کیا تو میرے سارے گھر والوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ اب وہ کوئی مسجد ہے ایک یہاں پہ، وہ لوگ اس کی ہیلپ کر رہے ہیں اور اس کو کسی جگہ پہ she's like کسی ایک کمرے میں رہتی ہیں مل کے، جیسے سارے لوگ رہتے ہیں ایسے جو افورڈ نہیں کر سکتے۔ جب مجھے اس نے اپنے گھر کی پکچرز دکھائیں، اپنی فیملی کی، بیوٹیفل فیملی، اتنا خوبصورت گھر، اور ایک کمرے کے گھر میں، ایک کمرہ کسی کا گھر ہے اس میں وہ رہ رہی ہے، اور she is so happy کہ الحمدللہ مجھے اسلام مل گیا۔ اب ہم لوگ جن کو اسلام ملا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں کتنی بڑی نعمت مل گئی ہے۔ ہم دیکھیں وہ کبھی آپ ان لوگوں کو دیکھا کریں کس طرح کے وہ پریکٹسنگ مسلمان ہوتے ہیں جو کنورٹ ہوتے ہیں، کیونکہ وہ سوچ سمجھ کے اسلام کو قبول کرتے ہیں۔ ہم کیونکہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہم تو اون کرتے ہیں یہ ساری چیزیں۔ اللہ یاد کروا رہے ہیں یہاں پہ کہ اے لوگو یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اور یہاں پہ دیکھیے وہی بات کہ ہر آیت ایک شان نزول ہے، اور علامہ اقبال کی وہ بات ان کے فادر کی یاد کیجئے کہ انہوں نے کہا تھا کہ جب تم قرآن پڑھتے ہو تو ایسے پڑھو اس کو کہ یہ قرآن آیا با آیا تم پہ نازل ہو رہا ہے، تبھی تمہیں سمجھ آئے گی کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ کیونکہ یوزلی ہوتا ہے نا کہ جب ہم یوں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قصے کی طرح پڑھ رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں لگتا ہے او یہ تو بنی اسرائیل کا واقعہ، یہ کرسچنز کے بارے میں کہا، یہ فلاں کے بارے میں کہا، جو جنت والی بات ہے کہ تم جنت میں جاؤ گے، یہ ہمارے بارے میں، باقی تو سارا کچھ دوسروں کے لیے۔ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پہ اہل کتاب کی بات ہوتی ہے، یا کرسچنز کی، یا کافر کی، یا منافق کی بات ہوتی ہے کسی کی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کوئی شرمندہ کرنے کے لیے نہیں بتا رہے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ تمہارے بڑے بہن بھائی تھے، انہوں نے ایسے کیا تو کیا ان کے ساتھ ہوا، تم ایسے نہ کرنا۔ یہ جو اہل کتاب تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کہتے تھے؟ انی فضلتکم علی العالمین، تمام جہانوں پر میں نے تمہیں فضیلت دی۔ محبت کہتے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فیورٹ قوم تھے۔ اب پھر کتنی نافرمانی انہوں نے کی، بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کر دیتے تھے، بار بار معاف کر دیتے تھے، ان پہ کیسے کیسے عذاب نہیں آئے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف کرتے تھے، پھر یہ نافرمانیاں کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ مسلمانوں کو کہہ رہے ہیں کہ تم یاد کرو اس نعمت کو جو میں نے تم پر کی۔ اور یہاں پہ کون سی خاص نعمت ہے؟ اذ ہم، جب ارادہ کیا، قومن، ایک قوم نے، ان یبسطوا، کہ وہ بڑھائیں، علیکم، تمہاری طرف، ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو، مینز کہ ایک قوم نے تمہیں نقصان دینے کے لیے ایک جو ارادہ کیا تھا، فکفا، تو اس نے روک دیے، کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روک دیے، ایدیہم، ان کے ہاتھ، عنکم، تم سے۔ دیکھیے یہ اتنی خوبصورت آیا ہے
کہ میں جب یہ پڑھ رہی تھی تو میں کہتی تھی کہ دیکھو جب ہمیں اس ایک بات پہ یقین ہو جائے کہ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسے بیٹھے ہوئے تھے. یہ واقعہ کہا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیت کا معاملہ تھا, حضرت ابوبکر, حضرت عمر اور حضرت عثمان کے ساتھ گئے یہود کے قبیلے کی طرف اور ان سے بات کر رہے تھے ان کے سردار سے. ان کے سردار نے کیا کہا اپنے لوگوں سے کہ دیکھو دس از اے گولڈن چانس, تم یوں کرو کہ تم اوپر سے, کیونکہ وہ بڑے بڑے قلعوں میں رہتے تھے, ان کی وہ ان کے رہنے کا یہی طریقہ تھا, تو اوپر سے جا کے تم ان کے اوپر چکی جیسے ہوتی ہے نا کہ پتھر کی بنی ہوتی ہے, اوپر سے پھینک دو تو یہ ختم ہو جائیں گے, تاکہ یہ کام ہی ختم, اور ہم کہیں گے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں, یہ تو خود ہی سے اوپر سے کچھ گرا تھا اور یہ اس طرح سے ختم ہو گیا. اب وہ لوگ جب اوپر لے کے گئے, چکی لے کے جا رہے تھے پھینکنے کے لیے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دے دی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ وہاں سے اٹھ کے اور ان کی جان بچ گئی. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو یہ نعمت یاد کرا رہے ہیں کہ دیکھو تم جب ادھر بیٹھے ہوئے تھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کافر تھے, جو انہوں نے یہود تھے اس وقت کے, انہوں نے جو ارادہ کیا تھا تمہارے ساتھ غلط کام کرنے کا, تمہیں مارنے کا, تو اللہ نے کیسے بچا لیا. اور اللہ کہتے ہیں واتقوا اللہ, اللہ سے ڈر جاؤ. کن کو کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ نے بچا لیا نا, اللہ تمہیں اب بھی بچا لے گا اللہ پر. اور آگے دیکھیے وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنِينَ, پر اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. دیکھیے یہ ایک سینٹنس اگر ہمارا ایمان اس پہ پختہ ہو جائے نا کہ اللہ پر توکل کرنا چاہیے, تو انسان جو ہے نا وہ بس اس کی زندگی میں چین ہی چین ہو جائے. ہم کہاں پہ رسوا ہوتے ہیں, ہمیں کبھی ہوتا ہے کہ ہر انسان سے ڈر ہوتے ہیں, اگر ہم نے اس کو یہ کہہ دیا تو کہیں ہم سے ناراض نہ ہو جائے, یہ اگر ہم نے اپنے باس سے کوئی ایسی بات کر دی تو ہماری ترقی نہ روک دے, اگر ہم نے اپنے فلاں رشتہ دار کو ایسے کر دیا تو یہ نہ ہو کہ یہ ایسے کر دے. جو فائدے لینے کی خاطر ہم ہر ایک سے ڈرتے ہیں, ہم اپنے نفس کو ذلیل کر دیتے ہیں. ہم ہر بندہ, وہ کہتے ہیں نا وہی بات جو میں بار بار کہتی ہوں, وہ ایک سجدہ جسے تو گراہ سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. تو کتنا ہم لوگوں سے ڈرتے ہیں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں دنیا اسباب کے ساتھ ہے, اللہ کو اسباب کی ضرورت نہیں ہے. اللہ پہ دیکھیں ہماری جیب میں پیسہ ہو, ہم جائیں کہ ٹھیک ہے جی ہم نے یہ شاپنگ کرنی ہے, ہم نے یہ چیز خریدنی ہے, ہم نے پیسے پہ توکل تو نہیں, ہم نے اللہ پہ توکل تو نہیں کہ ہم تو پیسے پہ توکل کر رہے ہیں نا, ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے پاس ہے. تو توکل یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کہہ رہے ہیں کہ بغیر اسباب کے آپ کو پتہ ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے, پھر بھی آپ کا ایمان اتنا پختہ ہو کہ میرا رب کرے گا نا. اللہ کو کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے, اللہ بغیر اسباب کے کن فیکون کا مالک ہے. اگر ہمارے اندر وہ چیز پیدا ہو جائے لا حول ولا قوت الا باللہ, اگر یہ ایک کلمہ ہمارے اندر اتر جائے نا, ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے. ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے, جو کچھ ہو رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ مدد کریں گے میری. مانگنا کس سے ہے؟ پھر اللہ سے مانگیں گے نا. اور آپ بلیو کیجئے واللہ میں آپ سے کہہ رہی ہوں کبھی ایسا کر کے دیکھیے. میں نے ریسنٹلی ایک بچی کا دیکھا تھا, میں نے پہلے بھی مینشن کیا تھا اس کے لیے کہ وہ بچی سے میں بار بار ایک بات پوچھتی تھی کہ تم کیا کرتی ہو کہ تم میرے رب کو اتنی پسند ہو, تم کیا چیز کرتی ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم پہ اتنا مہربان ہے. وہ اتنی مشکل میں تھی, جب میں اس کو ملی تھی she was like اس کی ایک عجیب سی سٹوری تھی. اس کے ہسبینڈ نے اس کو چھوڑ دیا ہوا تھا اور اس کا کوئی جاننے والا نہیں تھا, امریکہ میں کوئی رشتہ دار نہیں, کوئی جاننے والا نہیں, کوئی کچھ نہیں ہے. اور ماشاءاللہ جس طرح سے لوگوں نے اس کی مدد کی, ہر کوئی اس کو یوں پکڑ کے جیسے لگتا تھا کہ وہ منہ سے ایک بات نکال رہی ہے تو کوئی نہ کوئی اس کی ہیلپ کے لیے آ جاتا ہے. اب میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھو کتنے لوگ ہیں ہیوسٹن میں, کتنے لوگ ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہے, کتنے لوگ بے گھر بھی ہیں, کتنے لوگ ہیں جن کے جابس نہیں ہیں, اور کس طرح سے لوگ مشکلوں میں ہوتے ہیں لوگ. لیکن اس بچی کو آخر کیا ایسی بات کرتی ہے کہ اس کو ماشاءاللہ ودن اے ڈیز اس کو گھر مل گیا, اس کو گاڑی بھی مل گئی, اس کو مسجد میں جو بھی ہماری آرگنائزیشن ہے یہاں پہ انہوں نے اس کی ہیلپ کی. عام لوگوں نے, جو لوگ تھے جس کو پتہ لگ رہا تھا وہ اس کی ہیلپ کر رہا تھا. ماشاءاللہ شی از سیٹلڈ, اس کی جاب بھی اب اس کے پاس ہے, اب وہ شی از ورکنگ فل ٹائم اور الحمدللہ شی از سو ہیپی. وہ کئی دفعہ مجھے یہ کہتی ہے کہ میں جب سوچتی ہوں نا میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میری کیسے مدد کرتے ہیں. پر ایک بات اس نے مجھے یہ کہی تھی کہ عائشہ جی مجھے صرف اپنے رب پہ توکل ہے, وہ میرا کام کرے گا. میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ دیتی ہوں کہ یا رب العالمین مجھے نہیں پتا, میں آپ کے کام میں مصروف ہوں, میرے کام آپ فرشتوں سے کرا رہے. اور مجھے اتنی پیاری اس کی یہ بات لگی, میں نے کہا بچہ تمہارے کام اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعی فرشتوں سے کرا رہا ہے.
کہ اس کو دیکھ کے احساس ہوا کہ توکل کیا چیز ہے. کچھ نہیں تھا پاس، کچھ بھی نہیں تھا پاس، اور کس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ فل ٹائم جاب کریے، بینک میں اس کے پیسے دیا. اکثر مجھے کہتی ہے دیکھیں میرے پاس بہت پیسے ہیں ابھی بینک میں، آپ کو چاہیے؟ ایسے الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ جس کا ہاتھ پکڑ لے ہم گھبرا جاتے ہیں. ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہمارے ساتھ ایسے، شاید وہ میری مدد کرے گا، شاید وہ کرے گا، اور لوگ ہمیں ذلیل ہی کرتے رہتے ہیں اس معاملے میں. ایک دفعہ کوئی مدد کر دے گا، 2 دفعہ کر دے گا، تیسری دفعہ تو وہ فون بھی اٹھائے گا نہیں. اور ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ ہیں جن سے نہ مانگو تو ناراض ہوتے ہیں کہ مجھ سے مانگ نہیں رہا میرا بندہ. تو ایک انسان ہے جس پہ ہم توکل کرتے ہیں، وہ ہمارے جیسے حضرت علی کی بات مجھے بہت پیاری لگتی ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جب کسی کی کبھی ہیلپ کرو تو کبھی اس کی آنکھ میں نہ دیکھو. اللہ اکبر، اس کی آنکھ میں نہ دیکھو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب کسی کی مدد کرتے ہو تو جتاؤ نہ، کیونکہ وہ بڑا عجیب سا مقام ہوتا ہے جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں. دیکھیں کوئی آپ اپنے آپ کو اس جگہ پہ رکھ کے دیکھا کریں کبھی کہ اللہ نہ کرے، اللہ کرے ہمیشہ یہ بات کہ ہمارا ہاتھ دینے والا رہے، اللہ نہ کرے کہ ہاتھ ہمارا لینے والا کبھی ہو. اور جو لوگ مانگتے ہیں نا وہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، وہ اپنی تمام، میں کہتی ہوں کہ اللہ اکبر بتاتے ہوئے بھی گھبراہٹ ہوتی ہے. آپ سب کے ساتھ زندگیوں میں یہ معاملہ پیش آیا ہوگا کہ بعض لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنا عروج دیا، پھر دیکھتے دیکھتے ان کی زندگیوں کے حال ایسے ہو گئے کہ جب وہ دوسروں لوگوں کو سے مدد مانگتے ہیں اور لوگ پھر ان کے ساتھ کیا ٹریٹ کرتے ہیں، اور پھر جب ان کے پاس وہ پیسہ تھا تو ان کی کیا عزت ہوئی، جب نہیں تھا اور لوگوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا، اور اب ان کے کیا حال. آپ ذرا کئی دفعہ ہم اتنے بزی ہوتے ہیں، ہم دیکھتے اپنے اراؤنڈ نہیں دیکھتے نا، ہم اپنی زندگیوں میں بھاگے جاتے ہیں. کبھی آپ اپنے اراؤنڈ دیکھا کریں کہ اللہ سبحانہ، پھر آپ کو احساس ہوگا کہ میرے رب کا کتنا بڑا کرم ہے میرے اوپر، کتنا بڑا کرم ہے. میں دیکھ سکتی ہوں، میں کھا سکتی ہوں، میں چل سکتی ہوں. میرے پاس اللہ کی ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں جس سے بہت سے لوگ ان کے پاس وہ نعمتیں نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بات کہتے ہیں نا فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، تو اللہ پر ہی مومنوں کو توکل کرنا چاہیے. آگے دیکھیے آیت نمبر 12 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ، وَلَقَدْ اور البتہ اخذ لیا اللہ نے میثاق عہد. اب دیکھیں دوبارہ سے وہی بات آ گئی، میثاق کی بات. جب بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو کہا یا ایھا الذین آمنوا کو یاد کرایا، اپنا عہد یاد کرو، دیکھو تم نے اللہ سے کیا عہد کیا تھا. اب یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو بنی اسرائیل نے جو تم سے پہلے تمہارے بڑے بھائی تھے، تمہارے بڑے لوگ تھے، انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بھی عہد کیا تھا. اور آپ غور سے ساری آیات کو سنیے گا کہ جو عہد توڑتے ہیں نا پھر ان کے ساتھ اللہ کی کیا سزا ہوتی ہے. آج ہم مسلمان اپنے آپ کو ان ورڈز کے تھرو، ان آیات کے تھرو، ان کی اسی آئینے میں اپنے آپ کو دیکھیں گے نا تو آپ کو یوں ایگزیکٹلی لگے گا کہ ہم ان چیزوں کے اندر فٹ آ رہے ہیں. یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے. ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کیے ہوئے وعدوں کو بھول گئے. اللہ کا وہی بات کہ کروڑ شکر کوئی کتاب نہیں آئے گی، کوئی نبی نہیں آئے گا، ورنہ تو ہمارے بارے میں اس پہ کیا لکھا ہوتا ہم سوچ بھی نہیں سکتے. بنی اسرائیل نے کیا کیا تھا. اب وقفے کے بعد انشاءاللہ ہم ان کی ہسٹری کے بارے میں تھوڑا سا ریمائنڈ کرائیں گے ایک دوسرے کو، اور پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو اس کی وجہ سے کہ انہوں نے اپنا عہد توڑا تھا کیا سزا دی تھی. تو آج مسلمان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، مسلمانوں نے کون سا عہد تھا جو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پورا نہیں کیا، کیونکہ اللہ کی سنت تو سیم ہے نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت بھی وہی تھے، آج بھی وہی ہیں. آج بھی مسلمانوں کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے ہمیں اپنے آپ کو صحیح کرنا ہوگا ان آیات کی روشنی میں. اب لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، پھر دیکھتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا فرماتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں قرآن میری زندگی، الحمدللہ. ہم کر رہے ہیں سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 13، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اب بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ، البتہ لیا اللہ نے میثاق پکا عہد بنی اسرائیل سے، وبعثنا اور مقرر کیا ہم نے منہم اثنی عشر نقیبہ کہ ان میں 12 نگران مقرر کیے. وقال اللہ اور کہا اللہ نے انی معکم کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اب یہاں پہ کیا واقعہ ہوا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جب وادی تیہ میں سب لوگوں کو لے کے آگے تھے
फिरौन से बचा के जब समुद्र दो हिस्से हो गया था। अब वहां पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम को वही के जरिए बताया कि इनको वापस शाम की तरफ, क्योंकि ये शाम से आए थे ना, तो शाम की तरफ लेके जाओ, और वो उनका शहर है और वहां पे बैतुल मक़दिस को फतह करना था। अब वहां पे जाने से पहले अब क्या हुआ था कि जो 12 नकीब थे, हजरत यकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटे थे और उनके 12 कबीले थे। अब हर कबीले से एक एक सरदार को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने चुना और उनको भेजा कि जाके वो शाम में देख के आए कि वहां की क्या सिचुएशन है। अब वहां पे जब ये 12 नकीब जाते हैं तो उसी के अल्लाह सुब्हानहू तआला बताते हैं यहाँ पे कि उनको 12 नकीब जब वहां पे गए देखने के लिए, तो उन्होंने देखा कि बड़े बड़े लोग हैं और ताकतवर, लंबे चौड़े। और उसका एक किस्सा आता है, इनकी किताब में आता है, बनी इसराइल का किस्सा है कि उनका एक शख्स था, वो जा रहा था तो उसने क्या देखा कि ये 12 लोग जो जा रहे हैं, तो वो बताने का मकसद ये था कि वो इतने लंबे चौड़े थे कि उन्होंने उनको 12 लोग जो थे ना, उनको अपने नेफे में उड़ेस लिया। लफ्ज़ आता है इसी तरह से। और फिर उनको ले गया साथ, उनके घर में गया तो उसने अपनी बीवी को कहा कि इनको तो मैं अपने पांव तले कुचल दूंगा, और ये देखो जरा, ये इतने इतने से लोग हैं, ये आए हैं हमारी मुखबरी करने के लिए। तो उनकी बीवी ने ये कहा कि इनको जाने दो, ये जाके अपने लोगों को बताएंगे और कि हम यहाँ पे कैसे लोग हैं। तो उसका यहाँ पे वाक़या होता है कि जब वो वापस आते हैं तो हजरत मूसा को आके उन्होंने जब ये बताया, तो हजरत मूसा ने उनको मना किया कि देखो तुम कौम को, लोगों को ये बात ना बताना, इससे वो डर जाएंगे और वो फिर जंग के लिए नहीं जाएंगे। उनमें से सिर्फ 2 लोग, जिसमें एक यूशा बिन नून का नाम आता है और एक और का, कि उन्होंने नहीं बताया, बाकी 10 लोगों ने जाके लोगों को बता दिया कि वहां तो ऐसे लोग हैं, इतने जंगजू, और इसीलिए आगे आप पढ़ेंगे कि ये कहेंगे कि मूसा हम तो नहीं जा रहे, हम यहाँ पे बैठे हैं, तुम और तुम्हारा खुदा जाओ, वो तो इतने ताकतवर लोग हैं, हमें वैसे ही मार देंगे, तो जब तुम जीत जाओगे फिर हम जाएंगे। तो यहाँ पे उसी का जिक्र होता है। अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि हालांकि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कहा था कि इन्नी माकुम, कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये कोई छोटी बात है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जाओ, तुम्हें फतह मिल जाएगी। लेकिन उन्होंने वो नहीं किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आगे कहते हैं लाइन अलबत्ता अगर अक़मतुमुस्सलाह, कि अगर कायम की तुमने नमाज, अगर कायम की तुमने नमाज। और देखिए ये उनकी शरीयत में भी था कि अगर तुम नमाज कायम करोगे, व आतईतुमुज़ ज़कात, और तुम ज़कात दोगे, व आमनतुम, और तुम ईमान लाओगे, बिरुसुली, मेरे रसूलों पर, व अज़्ज़रतुमुहुम, और मदद की तुमने उनकी, व अक़रदतुमुल्लाह, और कर्ज दिया तुमने अल्लाह को, कर्दन हसना, बेहतरीन कर्ज, अच्छा कर्ज अगर तुमने अल्लाह को दिया। अब ये सारी चीजें अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं, अगर तुमने नमाज कायम की, ज़कात दी, अगर तुमने रसूलों की मदद की, और अगर तुमने अल्लाह को अच्छा कर्ज दिया, मीन्स है कि पहले तो ज़कात की तो बात हो गई थी ना, जो हमारे पे फर्ज है, और आगे अल्लाह सुब्हानहू तआला जो ये कहते हैं कि कर्ज, व अक़रदुल्लाहु कर्दन हसना, ये वो पैसे हैं जो हम सदका देते हैं और इसके अलावा लोगों की मदद करते हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि जब ऐसी कोई भी बात आती है ना, तो हम तो ज़कात देते हुए भी कई दफा होता है कि इतना नाप तोल के देते हैं कि इसमें इतने तो स्टोन है, अब इसका वजन करो तो स्टोन को अलग करो। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला जब देता है बंदे को, अल्लाह सुब्हानहू तआला तो नाप तोल के नहीं देता ना, बेहिसाब दे देता है। और हम तो उसकी राह में देते हुए सिर्फ ज़कात ही देते हुए इतना नापते तोलते हैं कि इसमें इतना तो ये चीज है, तो इसमें डायमंड्स को निकाल दो, तो इसमें स्टोन्स को निकाल दो, तो अब इतना सा बचा है, तो इसमें ज़कात कितनी होगी, और वो भी पूरी नहीं देते बस। और यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि वो तो तुम देते हो, लेकिन इसके अलावा भी अल्लाह सुब्हानहू तआला को सदका, अल्लाह की राह में सदका दो, और वो अल्लाह को ही तुम कर्ज देते हो। क्योंकि आपको याद है अल्लाह सुब्हानहू तआला को कर्ज देने का कि एक एक अगर आप बीज बोते हो उससे 7 बालियां, और हर बाली में 100 दाने, और अल्लाह सुब्हानहू तआला पूरे के देखो 700 गुना अजर ज्यादा कर देगा। अल्लाह की राह में हजरत अबू बकर की बात याद है, तबूक का मामला था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हेल्प करने के लिए लोगों को जब कहा था, तो हजरत अबू बकर घर का सारा सामान ले आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अबू बकर घर क्या छोड़ के आए हो? उन्होंने कहा कि मैं अपने अल्लाह और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत छोड़ के आया। ये थे वो लोग कि सब कुछ अल्लाह पे तवक्कुल, अल्लाह के दीन को जरूरत थी। हजरत अबू बकर ने कहा कि आज अगर मैं अपने घर को बचाऊंगा तो अभी इतनी बड़ी कौम के साथ हमारे मुसलमानों का कि दीन कहाँ बचेगा।
حضرت عمر اپنے گھر کا آدھا سامان اٹھا کے لے. ایک صحابی تھے, ان کی اتنی پیاری بات لگتی ہے کہ پوری رات انہوں نے ایک یہودی کے پاس کام کیا اور آخر میں اس کو تھوڑی سی کھجوریں جو اس کے عوض ملی, کچھ تھوڑی سی انہوں نے گھر رکھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے. اور جہاں پہ منافقین تھے انہوں نے مذاق اڑانا شروع کیا کہ دیکھو جی دیکھو یہ جا رہے ہیں تبوک کی جنگ میں, کس کے سامنے مقابلہ کرنے جا رہے ہیں, کیسر و کسریٰ کے سامنے, اور یہ اتنی سی کھجوروں کے ساتھ کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو صحابہ سامان لے کے آ رہے تھے نا, ایک بڑا سا جیسے بن گیا, تو اس کے سب سے اوپر اس کی کھجوریں رکھ کے کہا کہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کا سب سے بڑا اجر دے گا. اس کی نیت تھی نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کہتے ہیں کہ اگر تم یہ سب کچھ کرو گے تو پھر اللہ کیا کریں گے, لَأُكَفِّرَنَّ. تو دیکھیے اس میں زور کتنا ہے کہ میں ضرور بضرور البتہ کروں گا, انکم تم سے, سیئاتکم تمہاری برائیوں کو, لَأُكَفِّرَنَّ دور کر دوں گا. دیکھیں ہمیں کتنی برائیاں ہوتی ہیں نا. اگر کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض انسان کی عادت ہوتی ہے ان کو غصہ بڑی جلدی آ جاتا ہے. ہم سوچتے ہیں کہ کاش اگر کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے منہ سے ایسی بات نکال آتے ہیں, بعد میں ہمیشہ گھبرا رہے ہوتے ہیں یار کاش اس وقت ہم نے یہ بات نہ بولی ہوتی, بڑی بری بات ہوگی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم ایسے کرو گے تو تمہارے اندر جو بھی برائیاں ہیں اللہ ان کو دور کر دیں گے. اور پھر اللہ کہتے ہیں وَلَأُدْخِلَنَّكُمْ, اور ضرور بضرور داخل کروں گا تمہیں, جنات, ایک جنت کی بات نہیں, جنات جنتوں میں, تجری من تحتها الانہار, جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں. فمن کفر, اور اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اپنا وعدہ پورا نہ کیا, عہد کیا تھا نا بنی اسرائیل نے, اور پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بھی یاد کرایا کہ دیکھو تم یاد کرو اپنا عہد کو, اور ابھی ہم اسی حالت میں نا. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنا عہد پورا نہ کیا, فمن کافر, تو جس نے کفر کیا, بعد ذالک, بعد اس کے, منکم تم میں سے, فقط تو تحقیق, ضل سواء السبیل, تو وہ اس کا راستہ ہی گم ہو جائے گا. اب دیکھیے جنت کا کون سا راستہ, صراط ہے. صراط کا لفظ استعمال ہوا ہے, سبیل ہوتا ہے کہ بہت سے راستے, اور صراط ہوتا ہے ایک راستہ. اہدنا الصراط المستقیم, ایک راستے پہ اللہ چلا دے. اللہ کہتے ہیں کہ اس کے سارے راستے گم کر دے گا, پھر کر لو جو بھی کرنا. اللہ اکبر. اور اللہ کہتے ہیں یہ کیوں کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ راستے گم, فابما, تو بوجہ اس کے, نقضیہم, کہ انہوں نے توڑا, میثاقہم, اپنے عہدوں کو. تو انہوں نے کیونکہ اپنے عہدوں کو توڑا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں لعنہم, کہ لعنت کی ہم نے ان پر, وجعلنا قلوبہم قاسیہ, تو بنا دیے ان کے دلوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سخت, یحرفون, کہ وہ تبدیل کر دیتے تھے کلمہ, الفاظ کو, ام مواضعہ, ان کی جگہوں سے, وہ آیات کو ہی بدل دیتے تھے. وَنَسُوا, اور وہ بھول گئے, حظًا, ایک حصہ, مما ذکروا بہ, جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. آج آپ ذرا دیکھیے کہ ہم قرآن کی کون سی نصیحت کو یاد کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ الحمدللہ جن لوگوں کو پتہ ہے ان کو پتہ ہے. میں ایک عام بات کرتی ہوں, میں بار بار اس بات کو کلیئر کرتی ہوں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے قرآن میں کیا لکھا ہے. ہم نے تو کبھی ترجمے کے ساتھ اس کو پڑھنے کی کوشش ہی نہیں کی کہ ہمارے رب نے. اور سلام ہے ان لوگوں پر جنہوں نے ہر زبان میں قرآن کا ترجمہ کر دیا, پھر بھی لوگ نہیں پڑھتے, پھر بھی ان کو مشکل لگتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں انہوں نے ایک بڑا حصہ اس کا بھلا دیا. اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَا تَزَالُوا, اور ہمیشہ تطلعوا, آپ اطلاع پاتے رہیں گے, عَلَىٰ خائناتٍ, کسی نہ کسی خیانت کی, منہم, ان میں سے, الا, مگر, قلیلاً منہم, مگر تھوڑے ہی ان میں, فاعفوا عنہم, آپ درگزر کر دیجیے. وصفا, اور آپ ان کو درگزر کر دیجیے, فاعفوا عنہم, ان کو معاف کر دیجیے. دیکھیے یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں. آگے انشاءاللہ آپ کو میں اس کا پوری ڈیٹیل بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وصف تھا, ان کی یہ, ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معاف کرنے کی جو ان کی عادت تھی, اور جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان پہ اتنا بڑا یہ کرم کیا ہوا تھا کہ وہ کتنی بڑی بڑی چیزوں کو, طائف کا واقعہ یاد کریں, مکہ کا واقعہ یاد کریں کہ لوگوں نے کیا کچھ نہیں کیا تھا, اور فتح مکہ میں جا کے جب وہ گئے تھے تو کیسا انہوں نے معاف کیا تھا. اب یہاں پہ جو کہا جا رہا ہے, کیونکہ یہ مدینہ میں آیت نازل ہوئی تھی نا, کیونکہ یہود تو اندر تھے مدینہ کے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی, اگر انہی کے ساتھ کچھ ایسا معاملہ ہو جاتا, تو باہر سے قریش مکہ جو تھے اور دوسرے لوگ تھے وہ تو آ کے حملہ کر کے مسلمانوں کو ختم کر دیتے. ابھی تو مسلمانوں کا بہت بڑے بڑے آگے جا کے چیزیں کرنی تھی. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ ابھی ان کو معاف کر دو, ابھی ان کو درگزر کرو, ابھی اگنور کر دو ان کو. اور آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں ان اللہ, بے شک اللہ, یحب, پسند کرتا ہے, محبت کرتا ہے, محسنین, احسان کرنے والوں کو.
احسان کون سا درجہ ہوتا ہے؟ یہ درجہ جو ہوتا ہے احسان کا، یہ عام نیکی سے بڑا درجہ ہوتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہی بتا رہے ہیں کہ دیکھو جو اندر کے لوگ ہیں، جو اگر تمہارے ساتھ، کیونکہ یہ اپنے وعدے توڑ دیتے تھے۔ اب دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ گئے تھے تو کیا ہوا تھا؟ سب سے پہلے مدینہ میں جا کے جو میثاق مدینہ قائم ہوا تھا، تو سب لوگوں کے ساتھ یہ عہد ہو گیا تھا کہ اگر باہر سے کوئی دشمن آئے گا اور حملہ کرے گا تو ہم سب مل کے اس کے اگینسٹ لڑائی کریں گے، کیونکہ سب کی سلامتی کی اس وقت ضرورت تھی۔ تو اگر ہم سب مل کے حملہ کریں گے، اب یہ کیا کرتے تھے کہ جب ایسا کوئی موقع آتا تھا تو یہ پیچھے ہٹنا شروع ہو جاتے تھے، اور یہ مشرکین مکہ کے ساتھ مل کے انہوں نے اتنی دفعہ سازش کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگ جاتا تھا۔ اور اب دیکھیے جنگ خندق کا واقعہ، کس تمام اتنی، اب میں کبھی آپ کو جنگ خندق کا پورا واقعہ سناؤں گی، رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں نے کس طرح کے حالات کہ کس طرح سے انہوں نے خندق کھود دی تھی، اور تمام آدمی باہر وہ مدینہ کے ادھر خندق کھودنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پیچھے یہود نے جو کیا تھا کہ دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ڈر ہو گیا جب ان کو یہ پتا چلا کہ یہ اندر سے ان کو پتا ہے کہ عورتیں یہاں پہ اکیلی ہیں، یہ پیچھے سے حملہ کریں گے تو پھر کیا ہوگا۔ وہاں پہ آرمی کی ضرورت تھی اور لوگوں کو وہاں پہ رکھنے کی ضرورت تھی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دستے واپس بھیجے کہ جا کے عورتوں کی حفاظت کرو۔ بار بار ایسی حرکتیں کرتے تھے، اور پھر کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب نے اپنا حاکم تو مان لیا تھا نا وہاں پہ کہ اب جو فیصلہ ہوگا وہ یہ کر سکتے ہیں، ہم ان کو اپنا بڑا مانتے ہیں، ایون دو مسلمان تھے دوسروں نے بھی مان لیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو ان کے خلاف اس وقت کچھ بھی ایکشن لے سکتے تھے ان کو سزا کے طور پہ، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ فاعفو عنہم، کہ ابھی چھوڑ دو ان کو، ابھی حالات ایسے ہیں، ابھی باہر کی جو فوج ہے، ابھی باہر کے جو دشمن ہے ان کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، ان کی طرف دیکھو، ان کو بعد میں نپٹ لینا۔ اور وقت آیا، پھر وہ وقت آیا۔ اب دیکھیے کہ 13 سال تو مکہ میں تھے نا، اس کے بعد جب کیا تھا ادھر، اب کیا حضرت علی ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے؟ حضرت عمر اتنے غصے والے، کیا وہ ایک تھپڑ نہیں مار سکتے تھے کسی کو؟ اور اتنے بڑے بڑے صحابہ تھے، جب اتنا ظلم ہوتا تھا کیا وہ لڑ نہیں سکتے تھے؟ آپ کو ایک واقعہ نہیں ملے گا کہ کسی ایک صحابی نے لڑائی کی اور مارا اور اس نے یہ کہا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ایک ہی حکم تھا، کفو ایدیہم، اپنے ہاتھوں کو باندھ کے رکھو۔ ابھی بہت کم ہو تعداد میں، ابھی تمہیں ایک مضبوط قوم بننا ہے، ابھی جتنے ظلم ہو رہے ہیں ابھی چپ کر کے زپ ہے، اور کفو ایدیہم کہہ کے کہ ابھی روک دو، ابھی کچھ نہیں کرو۔ 13 سال تک مسلمان وہاں پہ ظلم سہتے رہے تھے۔ جب مدینہ میں آئے ہیں، اب وہاں پہ ریاست بن رہی ہے، لیکن اب وہاں کا بھی جب آپ واقعہ پڑھیں گے کہ وہ جو ریاست بنی تھی تو کیا فوراً ہی تو جنگ بدر، جنگ احد، جنگ کون سی جنگ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی ایک جنگ سے واپس آتے تھے تو دوسری جنگ کے لیے تیاری ہو جاتی تھی، وہ خبر آ جاتی تھی کہ وہاں سے لوگ آ رہے ہیں حملہ کرنے مسلمانوں پہ، اور فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی فوج لے کے نکلتے تھے بچانے کے لیے۔ جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں نا، پھر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کتنی مشکلوں سے اس وقت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنے 10 سال مدینہ میں تھے نا، آج ہمارے پاس گورنمنٹ آتی ہے، ان کے پاس کتنے سالوں تک کیا بدلاؤ آتا ہے۔ کاش آج ہمارے اندر کوئی ایک حضرت ابوبکر جیسا، کوئی ایک حضرت علی جیسا، کوئی ایک حضرت عمر پیدا ہو جائے، کوئی ایک عثمان پیدا ہو جائے۔ ہماری قوم کو ایسی ضرورت ہے، ایسے لوگوں کی، کوئی ایک محمد بن قاسم پیدا ہو جائے۔ اللہ اکبر، ایسے لوگ جب آتے ہیں نا تو پوری قوم کی زندگیاں بدل دیتے ہیں۔ آج ہم لوگوں کو ضرورت ہے کسی ایک کی کہ جو پوری قوم کو ہلا کے رکھ دے۔ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی، اللہ سبحانہ تعالیٰ مسلمانوں کے ساتھ ہوں گے، صرف ہمیں اللہ کے لیے خالص ہونا ہے۔ اور فل یا توکل المومنین، تو مومنوں کو اللہ پر ہی توکل کرنی ہوگی نا، تو جب ہم اللہ پہ توکل کریں گے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں تھام لیں گے انشاءاللہ۔ آگے دیکھیں گے اگلی انشاءاللہ آیات میں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں مسلمانوں کو۔ دیکھیں مین صرف ایک بات ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ تمام ان قوموں کی بات بتا رہے ہیں کہ دیکھو انہوں نے کیا غلطیاں کی تھی، تم یہ غلطیاں نہ کرنا۔ اور آج ہم مسلمان کیونکہ ہم یہ کتاب کو نہیں جانتے، ہم ان کی غلطیوں سے بھی بڑی بڑی غلطیاں کرتے جاتے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ آخر اللہ اب فرشتے کیوں نہیں نازل ہوتے ہیں؟ کیوں بدر میں فرشتے آئے تھے تو آج فرشتے کہاں ہیں؟ میں کہتی ہوں کہ آج بھی آتے ہیں فرشتے ڈھونڈتے ہیں کہ مسلمان کدھر ہیں، ان کو وہ مسلمان، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ اخلاص ہی نہیں ملتا۔ انشاءاللہ وہ وقت آئے گا جب ہم مائیں اپنے بچوں کو ایسے بچے جنیں گی جو محمد بن قاسم جیسے ہوں گے، ایسے بچے جنیں گی جو حنظلہ جیسے ہوں گے، ایسے بچے جنیں گی جو حضرت علی، حضرت امام حسن حسین جیسے ہوں گے۔ انشاءاللہ وہ بھی مائیں تھیں۔
اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہمت عطا کرے اور ہم اللہ کے دین پر چلنے والے بن جائیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔